बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो इंतहाई खूबसूरत और ख़ूबसूरत गुफ्तगू का हामिल होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो मौज़ूआत हैं उन पे बात करने के लिए दिनों का ख़ास इंतज़ार किया जाता है, लेकिन क्योंकि आज का मौज़ू जो है वो आने वाले दिनों के लिए है, लेकिन क्योंकि उस दिन हम लोग आपके साथ लाइव नहीं होते तो इसलिए हम आज गुफ्तगू करेंगे। एक ज़रा मुद्दा आपके सामने रखता हूँ। अक्ल और शऊर जो है ये बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि अक्ल होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, सारा कुछ। लेकिन अल्लाह ताला ने ना एक मजाज कायम किया है, और ये मैं बड़े ही आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ। अल्लाह ताला का कोई लफ्ज़ कुरान में जो है ना वो ना मिसप्लेस्ड है, ना मिसस्पेल्ड है, ना मिसलोकेटेड है। मिसलोकेटेड किसको कहते हैं? मिसलोकेटेड कहते हैं कि आप किसी जुमले को, मैं मिसाल दे के कह रहा हूँ कि आप किसी जुमले को शुरू करें यस के साथ, यस कॉमा, और उसके बाद सारा अगला पैराग्राफ जो हो वो डिनाइल का हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये डिसकंटिन्यूएशन होगा, ये ठीक नहीं होगा। आपको वो जुमला यस से शुरू नहीं करना चाहिए था। अलिफ लाम मीम के साथ जो शुरू होता है कुरान, एक जगह कुरान में तकरीबन 43 जगह ऐसी हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हो सकता है इसमें कमी पेशी हो, जो सुबहानल्लज़ी से शुरू होती है बात। जब जहाँ भी आप गौर फरमाइएगा सुबहानल्लज़ी से शुरू होती है बात, उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग पैराग्राफ आता है ना, उस पैराग्राफ के अंदर अल्लाह ने ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जिनका इंसानी अक्ल जो है वो अहाता नहीं कर सकती। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब मिराज का जिक्र किया तो वो भी सुबहानल्लज़ी से किया। और ये ऐसा अमल है जो कि अक्ल और शऊर का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारा नारा तो अलग है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल की फ़जीलत में हम अपनी अक्ल को जब डालना शुरू करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये एक इंतहाई वो नामुनासिब बात है उन लोगों की जिन्होंने ना लिटरेचर को पढ़ा है, ना तारीख़ को पढ़ा है। मैं मज़हब की बात नहीं करता कि उन्होंने हदीस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते बिल्कुल भी इस बात को कि मालिक बिन सासा हैं मेरे ख़्याल में इस रवायत के बुखारी शरीफ में रावी जो हैं, और ये अंसार हैं, और इन्होंने वो बहुत ज़्यादा हदीसें नहीं कोट की, और एक ही हदीस ये जो मिराज की उन्होंने कोट की है मालिक बिन सासा ने, उन्होंने सारी ज़िंदगी इस रवायत का, इस हदीस का दफ़ा किया, और लोग उनके पास जाते थे ये बात सुनने के लिए। ये मिराज नबी जो है ये रजब का महीना है, और रजब के महीने में बहुत से अहम वाक़यात हैं, जिनमें से एक अहम वाक़या जो है वो मिराज का भी है। अब इसको मैट्रिक पास में तंज़ में कह रहा हूँ, आदमी जो हो मेरी तरह का, वो समझना चाहे एक ऐसे मेटाफिज़िकल फिनोमेना को जो कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो हमेशा हम मिसाल सुनते हैं और पढ़ते थे बचपन में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गए, मेरे इल्म के मुताबिक वो हज़रत उम्मे हानी का घर था जो कि हदूद हरम के अंदर था। तो वो कुंडी जो थी वो अभी तक हिल रही थी। कुंडी हिलती है चंद सेकंड के लिए, उसके बाद तो वो नहीं हिलती। तो जनाब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कुंडी हिल सकती है? अब गौर कीजिए कि सदियों के बाद जो है वो साइंस इस मौजू पे पहुंची है, और इस मौजू पे पहुंच के अब तसल्ली हो गई उन लोगों की जो कि इस बात पे ऑब्जेक्ट कभी करते थे। कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप आज इस कायनात से, मेरी कायनात जो है ना, इसको कहते हैं एंड्रोमेडा, और एक मिल्की वे, ये मेरी कायनात मिल्की वे है, मेरी जो मिल्की वे की हमसाई है इसका नाम है एंड्रोमेडा। अगर मैं मिल्की वे से एक सफ़र शुरू करूं और वो सफ़र जो हो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ हो, स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड के साथ हो, और मैं जाऊं अपनी हमसाई को सलाम दुआ लेने के लिए एंड्रोमेडा के पास, तो मुझे लगेंगे तकरीबन को 2.5 करोड़ साल। अब ये 2.5 करोड़ साल जो हैं वो दुनिया के हैं। मैं अगर लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करूं और मैं सिर्फ 1 घंटा नहीं 1 मिनट ट्रैवल करके, स्पीड ऑफ लाइट से 1 घंटा नहीं 1 मिनट ट्रैवल करके वापस आ जाऊं, तो दुनिया में पता क्या होगा? 100 साल गुजर चुका होगा। अब इस फिनोमेना को समझ सकते हैं आप?
اس فنومنے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسٹیفن ہاکنگ پڑھنا پڑتا ہے, اس فنومنے کو سمجھنے کے لیے آپ کو فزکس پڑھنی پڑتی ہے, ٹائم اینڈ اسپیس پڑھنا پڑتا ہے. اگر یہ عقل اور شعور نہ ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام لوگوں سے جو کہ بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پہنچے ہیں کہ معراج کے اوپر بات میرے نبی کے ساتھ اپنی رائے دینے سے پہلے جو ہے نا وہ 1000 دفعہ اپنے علم کے اوپر غور فرمایا کریں, اور پھر اس موضوع کو نہ ہی چھیڑیں تو آپ بہتر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فضیلت رسول کی بات کرنے کی جن لوگوں کو توفیق دیتا ہے, یقین کیجئے وہ چیدہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ نے چوز کیے ہوتے ہیں. جس طرح بلاوا آتا ہے نا عمرے کا یا حج کا یا زیارتوں کا, اسی طرح یہ بلاوا اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ میرے نبی کی تعریف کرنے والے لوگ کون ہیں. آج اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی بہت سی اپنے جذبات کا اور اپنا حصہ ڈالیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن رضا باقر بھائی. السلام علیکم باقر بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب انتہائی محترم علی وقار قادری بھائی. السلام علیکم سر. اور میرا ان سے اعتراض ہے کہ جو کوٹ یہ لوگوں سے باہر سے لے کر آتے ہیں, باہر کے ملکوں سے, وہ ہمارے لیے نہیں لے کر آتے. جب یہ باہر جاتے ہیں تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ پاکستان کے جو ان کے بھائی ہیں ان کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے. تو آئندہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور جناب شفاعت رسول بھائی بھی ابھی راستے میں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. اور سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کیونکہ وہ آج پشاور میں ہیں, وہ ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے. باقر بھائی آپ سے ابتدا کرتا ہوں اس بات کی. یہ تمہید جو ہے نا یہ میں نے دل سے مان دیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ عقل مند لوگوں کے لیے, جب تک کہتے ہیں نا اللہ کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہے, تو عقل والے اگر عقل نہ رکھتے ہوں تو نشانیوں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے. وہ بالکل جمیلہ والی مجھے بات یاد آ جاتی ہے کہ جمیلہ نے جب دیکھا نا کہ میرے رسول نے شق کمر کیا ہے تو اس نے کہا یہ بڑا ہے, اس کا وہاں بھی یہ چلتا ہے, تو یہ نہ ماننے والی باتیں الگ چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم وہ نہیں کریں گے. آج ہم یہ صرف بات کریں گے کہ معراج پہ میرے نبی گئے. معراج پہ لے جانے کی اور سفر معراج کی اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس دنیا سے اپنے اس پیارے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلال بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو فرمایا. سلامت رہیے. کہ ایک انتہائی اہم عنوان پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقانیت پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے وہ معراج ہے. اگر ہم معراج کے وہ حالات و واقعات دیکھیں کہ جب معراج ہو رہی تھی, جیسے مشہور روایت کے مطابق بعثت کا 10واں سال تھا جی, اور اس سال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا تھا کہ یہ غم اور حزن کا سال ہے. اور ظاہری بات ہے کہ رسول خدا کی قلبی کیفیت ایسا ہی ہے. قلبی کیفیت یہ تھی کہ آپ پریشان تھے, آپ غمگین تھے. اب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو اس کیفیت سے باہر نکالا جائے. جیسے ایک عام بندہ ہے نا پریشان ہو, وہ کہتے ہیں چلو کہیں آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں, تو گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں بھی اپنے حبیب کو اب اور دنیا کی سیر کرواتا ہوں, جیسے کہ اس غم سے دور کروں, جس غم سے دور کرنے کے لیے. اب وہاں پر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر معراج کا جو تذکرہ ہے, ایک سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت اور اس کے بعد سورہ نجم میں جو آیت نمبر 13 سے 18 تک ایک سلسلہ چل رہا ہے. پہلے میں تو ابتدا ہے کہ کیسے یہ سفر ہوا, جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ جناب ام ہانی سلام اللہ علیہ کے گھر سے سفر معراج کا آغاز ہوا, کیونکہ حرم کے اندر ہی تھا, جی حدود حرم کے اندر تھا بالکل. اور اس میں جناب سید الانبیاء کو سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام, مختلف روایات میں سے ایک روایت کا انتخاب کروں کہ 70,000 ملائکہ کی معیت میں پروٹوکول دینے کے لیے ہے کہ ان کو سفر معراج کے لیے لے جایا جائے, اور پھر اس کے لیے براق جو سواری کا انتخاب کیا جائے. جیسے آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت اشارے فرمائے. اب براق اگر اس کے نام میں بھی غور کیا جائے, ہم تو بظاہر سمجھتے ہیں شاید گھوڑا ہوگا, لیکن برق سے اور برق بجلی سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سواری کا نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ برق رفتاری سے یہ سفر ہو رہا تھا. پھر جب کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, اب یہاں پہ اللہ نے کہا میں اپنے عبد کو لے کے گیا, اپنے بندے کو, یعنی عبدیت اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ اس بنا پہ معراج کروا رہا ہے. وہاں پہ رسالت کا بھی منصب آپ کے پاس ہے, لیکن جیسے ہم تشہد میں بھی گواہی پہلے کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور وہی معراج میں اللہ نے اس لفظ عبد کی حقانیت جب ظاہر کی ہمارے اوپر کہ کتنی بلندیاں اس کے اندر. سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ. پھر اس عبد کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ صرف خواب نہیں چل رہا تھا, اگر خواب ہوتا تو سواری کی ضرورت نہیں تھی, سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر یہ تعبیر جو عبد کی بھی ہے, یعنی عبد جو ہے وہ صرف روح نہیں ہے,
عبد جو ہے وہ جسم پر بولا جاتا ہے. اللہ نے کہا میں اپنے عبد کو لے کے گیا. اور کیا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنري من آیاتنا. وہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ ایک مقصد کیا ہے, ایک تو یہ کہ چلے غم کی کیفیت سے باہر آئیں گے, اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں, تاکہ ہم رسول خدا کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کیا بات. اور اسی طرح پھر جب سورہ نجم میں کہا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ, کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا. اور پھر جیسے رسول خدا کی معراج جسمانی ہے, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ, جو آنکھوں نے دیکھا ہے اس میں کوئی بھی ایسی نہیں کہ جس میں شک کیا جائے یا کجی ہو. یعنی آنکھیں جو ہے عالم بیداری میں دیکھ رہی ہوتی, عالم خواب میں نہیں دیکھ رہی ہوتی. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہ گئے, اور وہاں یہ سفر اسرا ہے. جی بالکل, یہ اسرا ہے. یہ اسرا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہوا کیا مسجد اب جب مسجد اقصی میں آپ پہنچے تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام 1,24,000 یہ چاہتے تھے شرف ہمیں ملے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ شرف عطا فرمایا. اور رسول خدا نے وہیں پر جیسے روایت کے مطابق اپنی سواری بھی باندھی اور پھر وہاں پر انہیں نماز پڑھائی. اور اس سے پہلے جب آپ گزرے, جب جبرائیل علیہ السلام نے, یقیناً سید الانبیاء جانتے تھے لیکن لوگوں تک ایک بات بھی پہنچانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب مدینے کے نشاندہی کی آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے, وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نافلہ نماز ادا فرمائی, اور پھر آپ نے مسجد اقصی میں بھی نماز ادا فرمائی, اور وہاں پہ صحابہ انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آگے وہ جو سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں معراج کا, کہ وہ مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کی طرف, اور وہاں تک کہ جب پھر میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم سے مسجد اقصی تک گئے, اور یہ سفر اسرا ہے, پھر اس کے بعد معراج ہے, پھر ایک تیسرا سفر بھی ہے اللہ کے رسول کا جو کہ آسمانوں کے اوپر آگے کی طرف چلتے ہیں. لیکن بہت سے تنقید کرنے والے نا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی تو بڑی بعد میں تعمیر ہوئی, تو پھر مسجد اقصی تک کا سفر کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ روایت میں کوئی گنجائش ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں, یہ بالکل کمزور بات ہے. مسجد اقصی بالکل موجود تھی, بلکہ جب رسول اللہ واپس تشریف لا چکے اور اگلی صبح اشراق کے وقت میں کعبۃ اللہ کے صحن میں کعبہ کے ساتھ پیٹھ لگا کر آپ تشریف فرما تھے. لوگوں نے پوچھا دروازے کھڑکیاں, اب وہ عجیب و غریب سوال تھے. اب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گنتے تھوڑی ہیں. تو امام ابن جوزی کی تحقیق ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم متمثل میں مسجد اقصی رسول اللہ کے سامنے کر دی. آپ گن کے بتاتے اس کی اتنی سیڑھیاں ہیں, اس کے اتنے دروازے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے, رستے میں ہے, بتائیں اگر آپ اس رستے سے گئے اور آئے ہیں تو وہ قافلہ کتنے دنوں بعد پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے فلاں قافلے میں فلاں اونٹنی گم ہو چکی ہے اور وہ اس دن میں پہنچتا. میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ اس کی بنیادی طور پہ ابتدا جو ہے نا اس جگہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. جی, وہاں سے ہے. پھر حضرت سلیمان نے اس کو پراپر ایک شکل دی, عبادت گاہ معبد بنایا. اس کے بعد سے یہ ہمیشہ سے چلتا رہا. اس کی شکلیں ہوتی نہیں, اس کو ڈسٹروائے کر بخت نصر نے اس کو تباہ کیا, پھر جب سقوط ہوا تو یہ ہوتا رہا, لیکن اس کا وجود بہرحال. اچھا, یہ جب ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی, یہ تخیل کی بات تو نہیں ہے. یہ عالم میں اس کو کہتے ہیں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی بڑی شاندار تحقیق ہے, اس کو کہتے ہیں وجود متمثلہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو تمثیل کی شکل دے کر وہاں پر موجود کر دیا. اچھا, اب لطف کی بات یہ ہے کہ روایات, جب اب بہت ساری روایات ہیں, اب اس کا جائزہ لینا تو یہ جو نماز ہے, شیخ موقع فرماتے ہیں یہ نماز جو بیت المقدس میں ہوئی یہ 2 دفعہ ہوئی, 1 دفعہ نہیں ہوئی. اچھا, پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کے حضرت امی ہانی کے گھر سے نکلے تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے, تو رکاب کا ایک براق کی رکاب کا ایک پہلو, ایک حصہ جبرائیل نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کا پاؤں رکھوا رہا تھا, اور دوسرا میکائیل نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کا پاؤں رکھوا رہا تھا. اور حضور نے حوصلہ افزائی کے لیے جبرائیل کو تھوڑی دیر کے لیے ردیف بھی بنایا, پیچھے بھی بٹھایا. اچھا, اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے یاد کیا میرا یہ منصب نہیں ہے, آپ نے شرف بخش دیا, میرے لیے یہ کافی ہے, اتار دیا. پھر وہ رکاب پکڑ کے چلتے رہے. تو پہلی چیز جو انہوں نے دیکھی, حضور نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے. تو پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟
اب کوئی پوچھنے سے یہ نہ سمجھ لے ہمارے اس سفر کے درمیان آپ یہ ابھی میں دکھایا گیا بیت المقدس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بیت المقدس کے اوپر کے آسمانوں کے مراحل الگ ہیں, وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو جبرائیل سے کیوں پوچھتے, اللہ بھی فرشتے سے پوچھتا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں, سمجھ آئی ہے. تو اللہ کو عقل مند لوگ بہت ہیں نا. اچھا اب کیا ہوا تو پوچھا کیا ہے, حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں. آگے دیکھا ایک مرد کھڑا ہے, پھر آگے دیکھا ایک جماعت کھڑی ہے. تو جب بیت المقدس پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھی تھی وہ دنیا تھی, اور اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنا آپ کا انداز ہے کہ اس کی عمر ہے عورت کی. دنیا کی اتنی عمر باقی. وہ جو مرد تھا وہ شیطان ابلیس تھا, اور وہ کھڑا تھا, یہ تمثیل تھی آپ کی راہ میں کھڑے ہونے کے کہ آپ کے امتیوں کی راہ میں وہ کھڑا ہوگا اور آسانی سے گزرنے نہیں دے گا جنت کی طرف. کیا بات. اور پھر تیسرا انبیاء وہ آپ کے اکرام کے لیے کھڑے. تو حضور تشریف لائے, انبیاء کی جماعت کرائی, وہ اظہار افضلیت کے لیے تھا. لیکن جب اوپر گئے مالا اعلیٰ قاب قوسین کی بلندیوں سے واپس پہنچے تو حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں سجدہ شکر ادا کروں. تو دوبارہ سجدہ شکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہاں پر انبیاء کی اقتدا کی. جاتے ہوئے جس کی اقتدا کی وہ نماز عشاء تھی, اور آتے ہوئے جس کی امامت کی وہ نماز فجر تھی, چونکہ اس سے پہلے 2 ہی نماز فرض تھی. تو انبیاء کو یہ شرف حاصل ہوا. اس کے بعد پھر سفر, مطلب نماز کا رواج جو تھا وہ پہلے سے موجود, بالکل 2 نماز فرض تھی شروع سے. اچھا اب اس کے بعد اس کے 3 حصے ہیں اور 3 ہی سواریاں ہیں. پہلا حصہ اسراء, دوسرا ہے معراج, اور تیسرا ہے اعراج. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے الفوائد الفائد میں اس کے 3 حصے بنائے, اور فرماتے ہیں کہ تینوں حصوں کے لیے 3 الگ سواریاں تھیں. معراج کے لیے سواری تھی, اسراء کے لیے سواری تھی براق, معراج کے لیے سواری تھی اپنا رفرف, اور اعراج کے لیے سواری تھی بکہ نور. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور براق کا بالکل معاملات اپنی جگہ پہ یہاں پہ رک گئے, اس کے بعد ایک تخت آیا رفرف, اس پر آپ سواروں کے اوپر تشریف لے گئے. پھر جب اس کی انتہا پہنچی اور سدرۃ المنتہا اور سارا پہنچ گئے, جبرائیل کی بھی بس ہو گئی جس کو حضرت اس کے بعد میرے پر جلتے ہیں, ہاں میرے پل جائے. اس کے بعد پھر بکہ نور آیا, پھر حضور اس بکہ نور میں اس سے تشریف لائے اور وہ اوپر جاتا رہا. پھر ایک جگہ آئی جہاں بکہ نور رک گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اب نہ جبرائیل تھا, نہ بکہ نور, نہ رفرف, نہ براق. انسان کی فطرت ہے نا, انسان تھے نا, کہ اب آگے کیا جائے گا. تو وہاں پر امام اشعرانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے صدا دی, فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد رک جاؤ, اب تمہارا رب تمہارے پاس آ رہا ہے. صلات کا ایک معنی قربت بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے حضور السلام. یا سادہ ترجمہ یہ کہ آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے. بات ہو رہی ہے آج معراج پہ, تو ابھی تک ہم اس موضوع پہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ معراج جو ہے وہ 3 حصوں میں ہے, اور پہلا اسراء کا ہے یہاں سے. اب جب اسراء کا موضوع ڈسکس ہوتا ہے تو اس میں بخاری شریف کے اندر بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں کہ آپ کو بہت سے واقعات جو ہے ان سے روشناس بھی کرایا گیا. مثال کے طور پہ ایک زمین سے آپ کو خوشبو آ رہی تھی, وہاں پھر وہ 2 بچوں والا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. یہ سارا کا جو سفر ہے, جیسے کہ آغا بھائی فرما رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غم تھے, وہ شیب ابی طالب کا ہو یا پتھر مارنے والا واقعہ جو خدیجہ کا, ان واقعات سے اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ کی نظر میں معراج خواب ہے, حقیقت ہے, فزیکل ہے, اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے خلاصہ بیان کر دیا, لیکن میں راستے میں ان کے علم سے مستفید ہوتا ہوا ہے. اچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بحث 14 صدیوں سے امت میں ہے کہ کیا یہ خواب روحانی تھا یا جسمانی تھا. اس کو اگر ہم تطبیق کریں اس میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ایک نہیں ہے. اچھا, یعنی معراج ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس معراج کا ذکر اس سورۃ الاسراء میں ہے, سبحان الذی سے شروع ہوتا ہے, یہ ایک ہی محتم بشان واقعہ ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جو معراج ہیں وہ تو احادیث کو اگر پڑھیں تو اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روز ہی حضور کو معراج ہوتا تھا. کیونکہ اصل معراج حضور کا مسجد اقصیٰ جانا نہیں ہے, آسمانوں پر جانا نہیں ہے, سدرہ تک پہنچنا نہیں ہے, بلکہ حضور کی اصل معراج تو رب کا قرب ہے اور رب کا دیدار ہے. تو رب کا قرب اور رب کا دیدار, تو احادیث اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ کہ حضور کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوتا تھا. اس پہ بھی بڑی آبزرویشن ہوتی ہے علماء کرام کی کہ دیدار خداوند کیسے ہو سکتا ہے؟ آبزرویشن تو ہے, جب آپ اسے انسانی سطح پر, انسانی علم کی بنیاد پر اس کو پرکھیں گے, دیکھیں گے, اور پھر رب کے بارے میں قرآن میں لیس کمثلہ شیء,
کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، جب اس کا جسم ہی نہیں ہے تو پھر حضور کیسے دیکھتے تھے؟ اس پر علمی سطح پر بحثیں تو ہوتی ہیں۔ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ دیدار خداوند کریں گے نا، وہ بھی ہے، وہ بھی کہ کس کیفیات میں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا نا، نہیں پتا۔ یہ ان امور میں سے ہے، ان عقائد میں سے جن کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن عقل سے ان کو انسان ان کی اسی لیے سبحان اللہ ان کی فہم شروع نہیں کرتے ہیں حاصل۔ اللہ تعالیٰ، بالکل وہ تو کیونکہ ایک رات کا واقعہ تھا، اس لیے بخاری شریف میں اور مسلم میں ترمذی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تھوڑا سا دیر سے تشریف لائے نماز فجر پڑھانے، تو صحابہ کرام داخل نکلتے ہی فرمایا تکبیر پڑھو، اقامت پڑھی تو آپ نے چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز فجر پڑھائی۔ جب سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے پوچھا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں آج کیوں لیٹ آیا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں تہجد پڑھ کے جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں سویا تو رأیت ربی فی احسن صورہ، تو آج میں نے رب کو پہلے سے زیادہ حسین شکل میں دیکھا، حسین صورت میں دیکھا۔ تو یہ بھی معراج ہے، اسے آپ روحانی معراج کہہ سکتے ہیں۔ اور بے شمار وہ جو سورۃ النجم ہے نا، ما کذب الفؤاد وما رأى، کہ تیرے دل نے جھوٹ نہیں بولا، نہ تیرے دل نے غلط دیکھا، صحیح دیکھا اور سچ دیکھا۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہے، لیکن قرآن کے ان آیات کی وجہ سے حضور کے اس عظیم الشان واقعے کا انکار یہ غلط ہے۔ حضور کے معراج کو متعدد ماننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن یہ جو معراج جس کی ہم آج میں بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی نظر میں بھی جسمانی معراج ہے، یہ جسمانی روحانی یا خواب کا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد ہی، لفظ عبد صرف روح پر نہیں بولا جاتا، یہ جسم ہے، جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ درست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب معراج پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم مہمان ہے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ضیاء صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور پہلے تو آپ جو بھی کہنا چاہیں معراج شریف کے بارے میں وہ فرما دیجئے، لیکن خاص طور پہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو نمازوں کا تحفہ ہے، اس کے اوپر ایک بخاری شریف میں بھی ایک لمبی روایت چلتی ہے جس میں کہ 50 سے یا زیادہ سے 5 نمازوں تک کا ایک مسلسل جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جسٹیفائی کریں کہ یہ بار بار نمازوں کا کم ہونا جو ہے وہ کیوں یہ چیز جو ہے وہ پیش کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ معراج و اسراء نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک شاہکار معجزہ عطا کیا ہے کہ جس کی مثال تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسل علیہ السلام، ان میں سے کسی کو اللہ پاک نے یہ برتری، یہ فوقیت اور یہ عظمت نہیں عطا کی جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورفع بعضهم درجات سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لأنہ هو المفضل علیہم، اس لیے اللہ پاک نے کو تمام انبیاء پہ فضیلتیں اور عظمتیں عطا کی ہے۔ تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج و اسراء کا جو ایک عظیم شاہکار معجزہ دیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی۔ میں چھٹے آسمان پہ جب واپس آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امت پہ کیا فرض کیا گیا، تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ سے جا کر دوبارہ تخفیف کا سوال کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام لفظ امت کا سن کر آپ یہ کہا نا کہ ان امت کا لا یطیقون یا لا تطیق، تو آپ امت کے محدثین کرام نے یہاں پہ لکھا ہے ایک نقطہ بڑا عظیم جو بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے پیغمبر علیہ السلام نے لفظ امت سن کر واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ واپس گئے تو 5 نمازیں معاف ہوں گی۔ اس طرح 9 بار آپ واپس جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو جو اس بلندی پر بلایا جہاں پر کسی کو آج تک نہ کو جا سکا نہ قیامت تک جا سکے گا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جب رہ گئی تو فرمایا اے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے آخری بار موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب دیا کروں گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمیں جو بھی عبادات اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال ہمارے اوپر فرض کیے، وہ تب فرض کیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روح زمین پہ تشریف فرما تھے۔ لیکن یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے،
ایک ایسی عبادت ہے جب یہ فرض کی گئی تو آپ زمین پر نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں سے اوپر بلا کر آپ کو قریب تر کر کے جب یہ فرض ادا کیا تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً جس ماحول میں، جس گھر میں اور جس معاشرے میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ برائیوں سے اور فواحش سے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. نماز کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی خوشبو رکھی ہے. تو یقیناً آج مسلمانوں کو پیغام معراج اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا جو تحفہ ہمیں ملا اللہ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ہم کلام ہونے کا. سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ کریم کا مجھے یہاں پر فرمان یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم یہ پسند کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. لیکن جب تمہارا یہ دل چاہے کہ تم اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اللہ سے باتیں کرو، تو پھر نماز پڑھا کرو. چونکہ بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ. شاہ جی یہ فرمائیے کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یا مجھے کہنا چاہیے کہ حاصل جو ہوا معراج سے وہ بنیادی طور پہ ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ جو امت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت بات بڑی آپ نے، اور یہ کتنا خوبصورت جملہ آپ نے اشارہ فرمایا بلال بھائی، اللہ کی عمر برکت فرمائے. بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اس موقع پر براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی وساطت کی برکت سے، آپ سے نسبت جلیلہ کی برکت سے یہ کیا شان عطا کر دی کہ ہمیں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کر دیا کہ تم 5 مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہو، میرے سامنے آ کر اپنی حاجات پیش کر سکتے ہو، میرے سامنے اپنے دل کو حاضر کر سکتے ہو. آغا جی ایک مجھے چھوٹی سی بات بتا دیجئے جو آپ کی گفتگو سے میرے دل میں آ گئی. دیکھیے ابھی کسی شخص کو ملنا ہونا میں نے جو کہ رتبے میں دنیاوی طور پہ بڑا ہو، اس سے ملنے کے لیے کتنا پروٹوکول چاہیے، اس سے ٹائم لینا ہے، جو بھی کرنا ہے. مجھے صدر پاکستان سے ملنا ہو تو کتنا مجھے اس کے لیے پروٹوکول چاہیے اور کتنا ادب چاہیے. اسی طرح اگر اللہ سے ملاقات ہے تو یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے اللہ سے بات کر رہا ہے. بہت خوبصورت بات. بلا شبہ دیکھیں جو کائنات کا شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سچی بات کتنی آسانی کے ساتھ وہ خود ہمیں دعوت دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ میری نماز کی طرف، اقیم الصلاۃ علی ذکری، یہ میرا ذکر ہے، میرے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ہے، آؤ میری طرف. اور جب بندہ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک بار کہتا ہے یا ربی، اللہ جواب میں 3 بار فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. حل من مستغفرین فاغفر لہ، کیا تو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے؟ میں ابھی تو کہہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حل من مستغفر اور حل من مسترزق فارزق لہ، اگر رزق چاہیے تو مانگو، میں رزق عطا کرتا ہوں. تو یقیناً بلا شبہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی راہ دکھائیں کسی کو راہ روے منزل ہی نہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ہمیں یہ مقام عطا کر دیا کہ ہم 5 مرتبہ فرضی طور پر، اس کے علاوہ بھی ہم تہجد کی شکل میں، نماز تراویح کی شکل میں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نماز عیدین کی شکل میں، اور اسی طرح نماز جمعہ کی شکل میں، اس طرح ہم یعنی شراق اور دیگر ہمارے جو نوافل ان کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کر سکتے ہیں. شاہ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی واضح طور پہ بات کر دی، اور آپ پشاور میں جس مقصد کے لیے ہیں تمام ساتھیوں کو ہماری طرف سے بھی سلام کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. بہت شکریہ. حضور اقدس، یہ جو 50 نمازوں سے 5 تک کا سفر ہے، یہ ہونا کیوں ضروری تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار واپس جانا ہے، بار بار جانا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا نبی جو ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ بھی سب جانتا ہے، تو پھر یہ 50 سے 5 تک کا سفر کیوں کرنا پڑا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بار بار اس پورے معاملے کو کرنے کے لیے ایک اہتمام اور ایک معاملہ کر رکھا تھا. پہلی دفعہ بھی تو یہ ساری اور ذریعہ حضرت موسیٰ کو علیہ السلام تھا، اور ان کو کھڑا بھی 7ویں آسمان پہ کر رکھا تھا تاکہ زیادہ نیچے نہ جانا پڑے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اہل محبت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضور، اس کی عقلی دلیل کوئی نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں ہے، نہ ضرورت ہے عقلی دلیل کی. اب بالکل صحیح بات ہے، سمجھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے عقلی دلیل؟ ہر شے ضرور عقل کے پیمانے پہ پرکھنی ہے.
تو اللہ تعالیٰ اگر عقل کے پیمانے پہ ہی ہر شے کا فیصلہ آپ نے کرتا مجھے میری بات لٹا دی واپس. ہاں تو سینے میں دل ہی کیوں رکھتا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سینے میں دل ہی کیوں رکھتا؟ ٹھیک. تو کچھ چیزیں جذبات کی وجہ. تو اب ہوا یہ کہ اللہ کے پاس رسول اللہ جاتے تو رسول اللہ کی زیارت کرتے اور اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا. ٹھیک. اور ادھر حضرت موسیٰ آتے جن کی یہ خواہش تھی اور جنہوں نے دعا کی تھی کہ جب حضور کے بارے میں ان کو آگاہ کیا گیا ہر نبی کو کہ آپ اپنی امتیوں سے عہد لیں گے، آپ کے دور میں حضور آ گئے تو تم ان کے پیچھے چلو گے اور ان کی اتباع کرو گے. تو حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ یا باری تعالیٰ اگر یہ اتنی عظیم الشان ہے تو مجھے ان کو امتی بنا دے. تو حضرت موسیٰ کی بھی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں. تو اللہ کی اپنی بھی خواہش، دیکھیں نا، اب کوئی کہے جی اللہ کی خواہش کہاں سے میں نے اخذ کر لی، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو آپ چہرہ اوپر بار بار اٹھا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو اب یعنی کب دیکھتا ہے؟ چہرہ بعد میں اٹھ رہا ہے، اللہ پہلے دیکھتا ہے. ہمیشہ کہنا چاہیے اللہ کی شان کے مطابق. اللہ اپنی شان، ظاہر ہے اپنی شان. ہم تو اس کو تمثیلی بات کر رہے ہیں. سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دی اور کہا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا. اب یہ سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہوا؟ اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے میرے نبی کی، تو یہ بات ہم تشبیہاً کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے، یعنی ایک تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقام و مرتبہ بلندیوں میں ہے، ملائکہ بھی جہاں رک جاتے ہیں حالانکہ معصوم ہے، منزہ و مبرہ ہے ہر قسم کی خطا سے، اس سے بھی آگے سید الانبیاء علیہ السلام بڑھ جاتے ہیں. بے شک وہ بھی نوری ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوری ہیں، لیکن وہ نوری مخلوق بھی ان کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک اللہ علیہ سلامت رکھے، سلامت رہیے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اب وہاں پر یہ جو آپ نے کہا کہ جو ہم کلام ہوئے، اب اس میں حوالے سے اگر بات کروں، اہل سنت عالم علامہ مختب خارزم انہوں نے کتاب لکھی مناقب امیر المومنین، 950 سال پہلے کی کتاب ہے، عربی زبان اب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس میں جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ مجھے پیغام پہنچایا، یہ آیت نازل ہوئی، تو وہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بول رہا تھا وہ لہجہ کیسا تھا؟ تو حدیث کے مطابق جی ایسے آپ دیکھیں جب بھی کوئی انسان بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی لہجہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے متکلم کہتے ہیں، یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں کہ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اعضاء کے محتاج ہیں، اللہ ویسے متکلم نہیں ہے. اللہ کسی چیز میں بھی آواز پیدا کر کے سامنے والے کو سنا دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ایک درخت کے اندر سے آواز آتی تھی، ان تک پہنچا دیتے تھے. تو لہٰذا یہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں نہیں، کیونکہ چہرہ ہے، کوئی زبان ہے، اس لیے اللہ محتاج کسی چیز کا نہیں ہے. اب وہاں پر جو آواز آئی اس حدیث کے مطابق علامہ مختب خارزم لکھتے ہیں کہ وہ لہجہ حضرت علی علیہ السلام کا تھا. پھر آگے حدیث اللہ جھاڑی کی لہجہ یا ہاں ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ لہجہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تھا. تو جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ جو لہجہ تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کا کیوں تھا، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے یہی جب اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی ہے، اس لیے میں حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں آپ سے وقفہ لوں گا. جناب کیا خوبصورت بات کی، اور یہ جو جھاڑی والی بات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جھاڑی کی سے آواز اپنی دیا کرتے تھے اور وہ جھاڑی میں آگ لگی، وہ یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے. اگر یہ کوئی شخص سمجھتا ہے نا کہ یہ صرف کہانی ہے تو وہ آج ایجپٹ جائے اور وہ پہاڑی جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ چڑھتے تھے، اس کے باٹم کے اوپر ایک چرچ ہے کرسٹین کے نام سے، یہ سینٹ کا نام ہے. یہاں پہ اس چرچ کے اندر یہ جھاڑی جو ہے یہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے. غلط نہ سمجھیے گا، آج بھی وہ موجود ہے، یعنی کہ اسی کی نسل جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. اور آج بھی اگر کوئی شخص، کوئی باٹنسٹ جو ہے، کوئی سائنسدان جو ہے، وہ یہ چاہے کہ میں یہاں سے اس جھاڑی کو تھوڑا سا توڑوں اور اس کو جا کے اپنے گھر میں، کمرے میں، یورپ میں، امریکہ میں یا آسٹریلیا میں اگا لوں، اتنی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے باوجود یہ جھاڑی وہاں سے جس نے بھی توڑی وہ کہیں اور جا کے پنپ نہیں سکتی، یہ وہیں پہ پنپتی ہے جہاں پہ یہ لگائی گئی تھی. جناب بات ہو رہی ہے معراج پہ، اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور وہ سارا واقعہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اگر وقت ہو تو میں یہ سناؤں کہ وہ راستے میں، اسراء کے راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور
پھر اوپر آسمانوں کے اوپر کیا کیا ملاقات ہوئی، پھر کون کون سے سفر جو ہیں وہ کیے گئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ عقل کے اوپر آئیں یا نہ آئیں، لیکن جس شخص نے اس بات پہ یقین کیا اس کا نام جو تھا، لقب جو تھا وہ صدیق پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ وہ ایمان جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی. معراج کے سفر سے حاصل کیا ہوتا ہے نماز کے علاوہ؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے واہ کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں. ہائے ہائے ہائے. اچھا، میں ایک بات حضرت کی بات سے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ ہم امت میں وحدت کا راستہ پیدا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ سے آگے گئے، جس طرح قادری صاحب نے فرمایا کہ انسان بحیثیت جی بالکل بشر انسانیت تقاضوں کے حساب سے مانوس ماحول میں رہنا، بالکل تنہائی میں مانا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا وہ پیدا ہوا تو آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی علیک، کہ اے محمد ذرا رک جاؤ، اب تمہارا رب تم پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. تمہارا رب تم پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہ پڑھتا ہی ہے. اچھا، اب وہاں پر جب خدا بولا تو مولا علی کے لہجے میں بولا، اور جب خدا نے صلاۃ بھیجی تو سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں بھیجی. کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پوچھا کہ ابو بکر، میں جب لامکانوں میں گیا تو میں نے تمہاری آواز وہاں سنی تھی. بالکل وہی بات کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ نے پوچھا کسی نے کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ. تو پھر آپ سے پوچھا کہ مردوں میں کون ہے، فرمایا ابو بکر. یہ تو اس پیارے کریم کا کرم ہے، بے شک وہ ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے اور مولا علی سے بھی پیار کرتا ہے. یہ سارے آسمانوں کے اوپر آخری لمحات ہیں، سارے آسمانوں کے اوپر ایک ایک نبی اللہ جو ہے ان سے ملاقات ہوئی. یہ کوئی خاص پیغام دیتا ہے کہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ؟ اب دیکھیے، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، یہ اس کی عالمگیریت کو بھی ظاہر کرتی ہے. جیسے تمام انبیاء آپ کی زیر اقتداء نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یعنی آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیریت ہے. سابقہ تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی. اب اس وقت جو سارے عالم میں جو عالمی طور پر نبوت اور رسالت و شریعت وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور اس میں ایک اور چیز کہ اگر میں اضافہ کر دوں، اب دیکھیے معراج کا جہاں اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اس میں ہمیں یہ بھی چیز ظاہر کرتی ہے کہ جو آخرت پہ ایمان لانا ہے، مثلا جنت پہ ایمان لانا مشکل ہوتا ہے یا جہنم پہ ایمان لانا مشکل ہے، وہاں کے عذاب ہے، ثواب ہے، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آ کے بتائے اپنی امت کو، یعنی گویا اور زیادہ وہ یقین ظاہر کر رہے تھے. اور اسی طرح معراج در حقیقت یہ بھی ایمان اور نفاق کو علیحدہ کر رہے تھے. یعنی کون ہے جو سید الانبیاء کا یہ واقعہ معراج سن کے دل سے آپ پہ اور پختہ ایمان لاتا ہے، اور کس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملاقات ہے، یہاں پہ ایک چیز اگر میں عرض کروں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے بھی جیسے ہم عرض کر رہے تھے، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں اللہ کو واضح طور پہ اگر دیکھ لیں تو پھر ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. اور اس کے بعد جب تجلی ظاہر ہوئی، اللہ نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حل رأیت ربک، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں اندیکھے کی عبادت کروں؟ وہاں پہ جملہ فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. یعنی آنکھیں اسے نہیں دیکھتے، دل قوت ایمان سے اس کا نظارہ کرتی ہیں. اور آخر میں ایک جملہ، جتنی بھی آپ آیتیں دیکھیں گے اس میں ایک آیت میں ایسا نہیں ہے کہ سید الانبیاء اللہ کو دیکھنے گئے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے گئے. لنوریہ من آیاتنا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِهِ الْكُبْرَى، یعنی سب سے بڑی اللہ کی نشانی کو دیکھا. یہ نکتہ بھی اہم. آخری سبق یہ ہے کہ کسی نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ معراج پر گئے، مگر رسول اللہ کی عظمت اور ظرف یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے پھر ان میں آ گئی. یار کیا بات کر دی ہے، اور آپ یار کیا بات کر دی ہے یار، پھر سے کہو. اوئے ہوئے 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 کہ آپ کی معراج، آغا جی بات سنیے گا.
کیا خوبصورت جملہ. آپ کی معراج کا یہ پہلو تو ہے کہ آپ بلندیوں پر گئے, مگر آپ کی عظمت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بلندیوں کو چھوڑ کے پھر ان کے لیے آ گئے کہ کیا خوبصورت بات کر دی ہے. واہ واہ, بغیر کہاں جائیں گے. مجھے کبھی موقع ملا ہوتا تو میں واپس اللہ کے ساتھ ہوتا, میں تو کبھی واپس نہ آتا, لیکن میرے نبی کا وصف کیا ہے, وہ واپس امت میں تشریف لائے. بڑا شکریہ. ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں ابھی تک, واہ, نہیں گئے واپس. نہیں, ہائے ہائے ہائے, کیا خوبصورت حاصل ہے. وہاں کہا گیا کہ آپ کی امت ہے, آپ کے نیچے ماننے والے ہیں. فرمایا کہ اگر امتی میرے ہیں تو بندے تو رب کے خود سنبھالے. وہ کیا بات ہے, خوبصورت بات, خوبصورت بات. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو دروازے آسمانوں کے جو ہیں وہ کھل رہے تھے, تو ایک دروازے پہ جو گارڈ فرشتے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ کون آیا, بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اگلا جملہ تھا کہ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. میں اس بات کی تفصیل میں نہیں جاتا, میں اس سے صرف لطف یہ لینا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ میرا نبی اگر خود آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے, بلایا جائے تو بھی آ سکتے ہیں. یہ بس ہم لوگ ہیں جو اپنے علم کی محدود ہونے کی وجہ سے ان باتوں کے اندر جو ہے وہ کج نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل اور آج کی اس شب, معراج کی شب کے صدقے میں ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.